औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने एक वीडियो वायरल की थी और उस वीडियो में महकमा बल्दियात के जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसमें होने वाली करप्शन और उसमें जो बड़े पैमाने पर बदनवानियाँ हो रही हैं और उनमें जो हमारे सेक्रेटरी और हमारे वज़रा के फ्रंटमैन हैं जो हफ्तावार करोड़ों रुपए बटोरते हैं इस शहर से और फिर वो तकसीम होती है किस तरह से, और फिर उनमें तकसीम कारों में कौन कौन लोग शामिल हैं और फिर भत्ते कौन वसूल करता है और किस तरह से किस किस टाउन से कितना वसूल किया जा रहा है। तो आज इसकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। ये किस नंबर मेरी दूसरी है और इंशाल्लाह ताला आपको किस बार जो कुछ भी महकमा में हो रहा है उनकी तमाम आपको तफसीलात बताऊंगा। तो ये सबसे पहले, जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था उस्ता रोज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर वो है डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले, जो सेनेटर भी रहे हैं और सबका हुकूमत में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के की कैबिनेट में वजीर पेट्रोलियम भी थे और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के वो क्लासमेट भी थे और क्लोज दोस्त जो है उन्हें तस्वर किया जाता है। आसिफ अली जरदारी ने जेल से ज़्यादा उनके हॉस्पिटल में जो है अपनी कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारी है। तो उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कई माह तक गैर कानूनी तामीरात को रोका गया था और ये तासुर दिया जा रहा था कि अब जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, डॉक्टर आसिम हुसैन किसी सूरत भी या उसके कारिंदे किसी सूरत भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात नहीं होने देंगे, जिसमें बहुत से लोग उनके साथ थे और बाकायदा सर्वे किया जाता था, इलाकों को चेक किया जाता था कि कहीं तामीरात तो नहीं हो रही है। बहुत से अफसरान भी इसमें मुअत्तल होते रहे हैं, बहुत से बिल्डर्स जो हैं वो गिरफ्तार भी होते रहे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर भी एक्टिव रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी एक्टिव रहे हैं। लेकिन वो महज एक जो थी वो एक क्या कहेंगे कि वो एक मतलब दिखावा था। और अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वही कारिंदे जिन लोगों ने इस गैर कानूनी तामीरात को बंद करवाया था, जो आगे आगे हुआ करते थे, उन्हीं की सरपरस्ती में, बल्कि एक नई जो कैबिनेट है उसकी सरपरस्ती में अब गैर कानूनी तामीरात बड़े जोर शोर से जारी है। और जो माजी में जो लोग भत्ते लिया करते थे अब उनकी जगह पर नए चेहरों ने जो है वो जगह ले ली है। पीपल्स पार्टी के अहदेदारान भी उसमें शामिल हैं और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी इस भत्ते में जो है शामिल है। और इसके साथ साथ अफसरान की भी एक बड़ी तादाद है जो इस भत्ते में शामिल है। और फिर दो लोगों को जो है इन इलाकों में मुतहरिक किया हुआ है हमारे सूबाई वजीर ने। एक तो आसिफ शेख का तो आपको मैंने बताया था गुज़िश्ता व्लॉग में कि पूरा ऑफिस जो है उसके अंडर में, और वो पूरी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है वो उसके पास की जाती हैं और वो हिस्सेदार है बाकायदा। किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग या कोई ऑफिस में प्रॉब्लम या मिनिस्टर से या सेक्रेटरी बल्दियात से या डीजी से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूरी तरह से उनकी जो है बाकायदा मुआवजा लेकर, बाकायदा मिठाई लेकर उसको हल कराते हैं। और इसके साथ साथ जो जमाली हैं, खालिद जमाली, जो उनके जो पीएस का काम कर रहे हैं, गुनेश हैं, गुनेश जो हैं वो भी इसमें पूरा पूरा भरपूर किरदार अदा करते हैं। और ये तमाम पूरी टीम मिलकर जो है करोड़ों रुपया हफ्ता वसूल करती है। फिर वो उस पैसा सिस्टम में भी जाता है और फिर वजीर साहब के पास भी जाता है मुबैना तौर पर। फिर जो जिन जिन लोगों को हिस्से बांटे गए हैं वो बाकायदा सबकी तकसीम जो है गणेश, जमाली और अवेस और ये जो आसिफ शेख है, ये इसमें डीजी जो हैं वो तो एक महज खिलौना बने हुए हैं और डीजी साहब का इतना अहम किरदार नहीं है जितना इन 4-5 लोगों का किरदार है। जबकि डीजी का हमेशा किरदार होता है अपने इदारे के जो सरबराह होते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, बाज इदारों में होने वाले फैसले जो हैं, फैसलों के मुतालिक डीजी को उस वक्त पता लगता है, हाले पोटो साहब को, जब वो फैसले हो चुके होते हैं या नोटिफिकेशन निकल चुके होते हैं। तो जब उनके पास कापी पहुंचती है तो उनके इल्म में आता है कि ये फैसला हो चुका है इस इंस्पेक्टर के लिए, इस डायरेक्टर के लिए, इस डिप्टी डायरेक्टर के लिए।
اب اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس وقت جو بھتوں کی تقسیم جو مجھے پتہ لگی ہے کس طرح سے کہ ڈائریکٹر ہیں جعفر امام جو ہیں ان کے پاس 4 ٹاؤن ہیں، ان کی ٹاؤن کی بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا میں، انہیں 10 لاکھ روپے ہفتہ جو ہے یہاں سے ملتا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ بس یہ خاموش ہو کر دیکھتے رہیں اور 10 لاکھ روپے ہفتہ وار وصول کرتے رہیں۔ ان میں جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں 50,000 روپے فی ڈائریکٹر کو، ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھتہ ملتا ہے، جو ایک سسٹم کے حساب سے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی جو اوپر سے سسٹم ہے، جو مٹھائی کے نام پر وصول کیے جاتے ہیں، یا چھوٹے موٹے جو پروجیکٹ ہے جو گھر لوگ بنا رہے ہیں اس میں سے جو ان کے معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ وہ جو سسٹم تقسیم کرتا ہے ان کو پیسے۔ پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کو 25,000 فی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو 25,000 اس سسٹم سے ملتے ہیں جو سسٹم پیسے سمیٹتا ہے۔ فی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، کئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اس میں مختلف، کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل بہت بڑا ہے تو وہاں کافی لوگ ہیں اس میں۔ انسپیکٹر ہیں، ان میں جو ہے ہفتہ وار 15,000 روپے کی تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی جو پھٹیکے ہیں لوگوں کو، بلڈروں کو جو وہ ان کی مخصوص تنخواہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہ تمام رقم جو ہے یہ ان کو مٹھائی کے طور پر دی جاتی ہیں مبینہ طور پر، اور بقایا رقم جو ہے بھاری رقم جو ہے وہ سسٹم میں جمع کی جاتی ہے۔ تو ان کا کام یہ جو افسران ہے کہ یہ ان کو بالکل ان کو خاموش رہنا ہے اور اپنا جو کچھ جہاں سے ملتا ہے وہ بھی لیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بھتے کی تقسیم ہے مبینہ طور پر یہ ان کو باقاعدہ دی جاتی ہے۔ یہ آفس آئیں نہ آئیں، سائٹوں پر جائیں نہ جائیں، اگر سائٹوں پر جائیں گے تو پھر ان کی اپنی پیدا ہوتی ہے وہاں، نہیں جائیں گے تو پھر ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کام جو ہے وہ سسٹم چلا رہا ہے پورا ضلع کیا پورا کراچی جو ہے سسٹم چلا رہا ہے۔ اور وہ سسٹم جو ہے وہ میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، اس سسٹم میں چیف منسٹر بھی ہیں، چیف سیکرٹری بھی ہیں، اہم کردار جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات کا ہے۔ اس کے بعد وہ جو پیپلز پارٹی کے کئی اہم رہنما ہیں، انور مجید ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر فریال ہاؤس کا بھی اس میں حصہ ہے، اس کے بعد پھر بلاول ہاؤس کا بھی سسٹم ہے، سارا سسٹم ہے، سب لوگوں کو جو حصے ہوتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا گلبرگ ٹاؤن میں کون کون ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ گلبرگ ٹاؤن میں اویس جو ہے وہ اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اویس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کا 3 کروڑ روپے کسی نے مجھے فگر بتائی ہے، کسی نے مجھے 5 کروڑ فگر بتائی ہے، ذیشان چکنا جو ہے اس کو ٹارگیٹ دیا ہوا ہے اویس نے، اور اویس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے مبینہ طور پر وزیر صاحب کا ٹارگیٹ ہے اور اس ٹارگیٹ کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ وہ اویس چکنا جو ہے اس ٹارگیٹ کو پورا کرتا ہے، کسی کی بلڈنگ گراتا ہے، کسی کی بنواتا ہے، کسی کے نقشے پھاڑ دیتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ اس کو ٹارگیٹ پورا کرنا ہوتا ہے جو اویس نے دیا ہوا ہے وزیر کے نام پر۔ تو یہ اویس جو ہے پوری طرح سے اس میں متحرک ہے، اور ذیشان چکنا جو ہے اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اس کی، اور اس ذیشان چکنے پر بھی کئی مقدمات جو ہیں وہ مقدمات میں ملوث رہا ہے اور معطل بھی ہوتا رہا ہے، اور اس کے بعد مقدمات بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان پر درج ہیں۔ اب میں بات کروں گا لیاقت آباد ٹاؤن کی، تو لیاقت آباد میں بھی جو ہے لیاقت آباد میں عامر علی ہے، نارتھ کراچی میں جو ہے وہ عاطف علی ہے، اور رضی بالگرامی، ان کو بھی اویس نے ایک ٹارگیٹ دیا ہوا ہے، اور وہ ٹارگیٹ جو ہے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے مارا ماری کر کے یہ ٹارگیٹ بھی پورا کرتے ہیں، اپنا گھر بھی چلاتے ہیں، اور سسٹم میں بھی جو ہوتا ہے وہ پورا جو ہے، تو پوری جو غیر قانونی کا تعمیرات ہے وہ ان سے کرائی جا رہی ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن میں اے ڈی ہیں کامران، اور پھر ایک ہے زبیر مرتضی، تو ان کو بھی پورا ٹارگیٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات بند ہیں، اور وہاں ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہے اس کی خوبصورتی کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، اور عاصم صاحب جو ہیں پوری طرح سے متحرک ہیں، تو یہ سب بکواس تھی، سب ریٹ بڑھانے کا طریقہ تھا۔ تو اب جو نارتھ کراچی یا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو کام ہو رہے ہیں ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کام کو روکنے کے بعد، غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے بعد، بلکہ
اب جو بھتے تھے وہ مقامی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، یا وہ اپنے کام کر رہے ہیں، یا پھر ڈاکٹر عاصم صاحب کے جو خاص کارندے ہیں اور ان کی زیر نگرانی جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ جو وصولی ہو رہی ہے اس میں بھی ڈاکٹر عاصم کو ماموں بنایا جا رہا ہے، اور ان کو وہ جو سسٹم کے جو پیسے ہیں ان پہ سے حصہ بھی نہیں پہنچتا ہے پوری طرح سے۔ اس میں یہ اپنے لوگوں نے مجھے بتایا، جو ان کا ایک گروپ ہے، جو ان کا گروپ لیڈر ہے، وہ پوری طرح سے اپنے جو جن لوگوں سے وصولی ہوتی ہے اس میں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے غیر قانونی تعمیرات کا، یہ رکا نہیں ہے، بلکہ روکنے کا مقصد جو تھا وہ ریٹ بڑھانے تھے، اور اس میں ان افسران نے جو افسران تعینات ہیں انہوں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ پھر میں ملا ریاض کی ایک مرتبہ پھر ذکر کروں گا۔ تو ملا ریاض جو ہیں انہوں نے کل کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید جو ہے بلڈرز کو جو ہے ان کو شک تھا کہ جن بلڈرز نے ہمیں خبریں دی تھی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اگرچہ وہ معطل ہیں، ناصر شاہ نے ان کو معطل کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا تھا کہ معطل جو ہے وہ آفس کی فائل میں آپ کا جو معطل آرڈر ہے، لیکن کام آپ ہی نے کرنا ہے۔ اب اس میں جو میں نے افسران کا آپ کو بتایا ناظرین، اس میں تمام افسران جو ہے وہ کئی مرتبہ معطل بھی ہوتے رہے اور کئی مرتبہ جو ہے وہ بحال بھی ہوتے رہے۔ اچھا، اس میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری اطلاعات ہیں، کچھ اطلاعات کے مطابق ایک افسر تھے، ان کا غالباً نام میں ابھی بھول گیا ہوں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دوسری جو تیسری قسط آئے گی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورٹ میں جب ان کی پیشی تھی تو حاضری تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا بہانہ کیا اور اس طرح سے وہ عدالت میں گر گئے، اور عدالت نے جو ہے اس دن ان کو سزا دینی تھی، لیکن اس دن ان کی حاضری، ان کی جو پیشی کو، ان کی حاضری کی تاریخ جو تھی وہ چینج کر دی تھی۔ تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ اس وقت ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں اینٹی کرپشن کا بھی جو ہے وہ کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ ہمارے ادارے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں پوری طرح سے۔ میں نے بتایا نا کہ جو سسٹم ہے، جو سسٹم میں پیسے جمع ہوتے ہیں رشوت کے، غیر قانونی تعمیرات کے، اس میں اینٹی کرپشن کا بھی حصہ ہے، اداروں کے دوسرے جو لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اس لیے خاموشی ہے، اور خاموشی سے کروڑوں روپے کے بھتے وصول کیے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے کل دیکھا کہ آفس میں ناصر شاہ صاحب کے جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں ان کے بنگلے سے بھی دو شخص جو ہیں، دو لوگ تعینات ہیں آفس میں، اور وہ بھی پوری طرح سے آفس کی نگرانی میں مصروف عمل ہے۔ اب ان کا وہاں کیا کردار ہے، اس کردار کے متعلق بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو اب ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی تیسری قسط بھی آپ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دیکھیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔